बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसफ खान, तमाम देख रहे सुनने वालों को मेरा सलाम। जो आज के दिन की सबसे अहम बड़ी खबर थी, बल्कि आलमी मीडिया में जो इस वक्त सबसे अहम खबर है, बड़ी खबर है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा मौजूई बहस है, वो यही खबर है कि ईरान ने जो है गुज़श्ता रात इसराइल पर हमला किया। इसराइल पर ईरान ने क्यों हमला किया और इस वक्त दुनिया इस हवाले से क्या कह रही है, पाकिस्तान इस हवाले से जो है वो क्या कह रहा है, सऊदी अरब जो है उसका इस हवाले से, इंडिया का इस हवाले से क्या रिस्पांस है, और स्पेशली अमेरिका जो है इस वक्त कहां खड़ा है, रूस और चीन जो है वो इस हमले के बाद कहां खड़े हैं, किसके साथ जो है खड़े हैं, और क्या तीसरी आलमी जंग का खतरा खदशा मौजूद है। और ये भी आपको बताएंगे कि क्या ईरान और इसराइल के ये जो ताल्लुकात हैं, कशीदा ताल्लुकात हैं, तो ये इब्तिदा से ही हैं या बाद में ये ताल्लुकात खराब हुए, और पहले इनके दरमियान ताल्लुकात की नोयत क्या थी, इस पर भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। यही तफसीलात भी आपको बताएंगे कि ईरान इसराइल की आबादी, उनके जो दफाई इस वक्त उनके पास जो ताकत है, ये भी आपको बताएंगे। दोनों ममालिक के पास जो इस वक्त फोर्सेस हैं, दोनों ममालिक के पास इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है, जो टैंक हैं और जो दीगर सिस्टम हैं, उसके बारे में भी इख्तिसार के साथ आपको मालूमात देंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो मेरा ख्याल है ईरान ने इसराइल पर हमला किया है, तो ये डिटेल तो आपके पास आ चुकी होंगी, ये आपके साथ आखिर में शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ईरान और इसराइल की आबादी कितनी है, बल्कि ये आपको बता देते हैं कि इनके दरमियान ताल्लुकात कब इस्तेवार हुए, कब खराब हुए और खराबी की वजह क्या बनी। तो ये मेरा ख्याल है ये ज्यादा अहम है, ये आपको बता देते हैं। तो सन 1948 में जब इसराइली रियासत का बतौर रियासत ऐलान हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा में दीगर ममालिक ने उसे तस्लीम भी किया बतौर रियासत, तो अरब ममालिक के अलावा, चूंकि जो 22 अरब ममालिक हैं, उनके अलावा 3 ऐसे ममालिक थे जो हमारे करीबी नजदीकी ममालिक हैं, जिन्होंने इसराइल को उस वक्त इब्तिदाई तौर पर तस्लीम नहीं किया था। तो उसमें एक था पाकिस्तान, दूसरा था ईरान और तीसरा जो मुल्क था वो था इंडिया, जिन्होंने इब्तिदाई तौर पर जो है इसराइल को तस्लीम नहीं किया था। और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि इसराइल नाजायज रियासत है। सबको पता है नाजायज रियासत है, जबरदस्ती उन्हें यहाँ बसाया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर जो है वो इसराइल को बतौर स्टेट जो है उसका ऐलान हुआ। और चूंकि मगरबी ममालिक अमरीका सारे उसके पुष्ट पर थे, तो इसराइली रियासत जो है उसे तस्लीम कराया गया। 1953 में उस वक्त ईरान के जो सरबराह मुमलिकत थे, रजा बेलवी गालिबन उसका नाम था, तो उन्होंने इब्तिदाई तौर पर तस्लीम नहीं किया था। लेकिन 1953 में उन्होंने इसराइली रियासत को तस्लीम किया। इनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार हुए। उसकी वजह बरतानिया और अमेरिका की ईरान के अंदर तेल में दिलचस्पी थी, चूंकि ईरान उस वक्त तेल की पैदावार देने वाला एक बड़ा मुल्क था और ये उनके खरीदार भी थे और दुनिया को बेचते भी थे। इसी वजह से जो है रजा बेलवी ने सन 1953 में जो है इसराइली रियासत को तस्लीम किया। तेहरान में इसराइल का सफारत खाना जो है वो भी कायम हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और दफा के मामले में एक दूसरे से अच्छा खासा तावन होता रहा। इसराइल को ईरान जो है वो तेल भी देता रहा और इसके बदले जो है इसराइल ने न सिर्फ ईरान को जदीद टेक्नोलॉजी दी, उसकी मदद की टेक्नोलॉजी के मामले में, बल्कि ईरानी फौजियों को उन्होंने बाकायदा ईरान के अंदर जो है वो तरबियत भी दी। क्योंकि उस वक्त जो इसराइल के इर्द गिर्द जो 22 अरब ममालिक हैं, तो किसी ने भी इसराइल को तस्लीम नहीं किया था। सब के सब जो थे वो फलस्तीन के साथ खड़े थे और इसराइल को भी एक ऐसे इस्लामी मुल्क की जरूरत थी जो अरब नहीं था, लेकिन उसको जरूरत थी कि वो इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात हों। दूसरा, चूंकि मैंने आपको बता दिया ईरान जो है तेल की दौलत से मालामाल है, मालामाल उस वक्त भी था, तो ये भी इनके ताल्लुक की, गहरे ताल्लुकात की जो है वो बुनियाद बनी। और इसके पीछे अमेरिका था, चूंकि अमेरिका के साथ रजा बेलवी के अच्छे ताल्लुकात थे, तो ये अच्छे ताल्लुकात इसराइल के भी काम आए। 1979 में
جب ایران میں انقلاب برپا ہوا، آیت اللہ خمینی جو ہے وہ اقتدار میں آئے تو اسرائیل کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات ختم کیے، اور انہوں نے اپنے خطاب میں یہ واضح اعلان کیا کہ امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے دوسرے نمبر کا شیطان جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ یعنی یہ اس کے مشہور الفاظ تھے، مشہور ان کا جملہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے ایران کے ساتھ جو ہے اسرائیل کے تعلقات ختم ہوئے، ایران میں اسرائیل کا سفارت خانہ جو ہے وہ بند کیا گیا، اور اس کے بعد سے جو ہے یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے برسر پیکار ہے۔ اور اسرائیل اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو حماس ہے، جو اسرائیل پر پے در پہ حملے ہمیشہ کرتی رہتی ہے حماس، تو اس کے پیچھے جو ہے انہیں ساری لاجسٹک سپورٹ، ساری مدد جو ہے ایران جو ہے فراہم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ لبنان کے اندر جو حزب اللہ ہے تو اس کے پیچھے جو ہے ان کو مدد دینے والے جو ہے وہ بھی ایران ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ کوئی ڈکی چھپی باتیں نہیں ہے کہ اس وقت اگر اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف کوئی ملک ہے اور فلسطینیوں کے حق میں کوئی ملک جو ہے اس وقت کھڑا ہے تو وہ ایران ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ حملہ جو ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو آپ کو یاد ہوگا، اس کی ڈیٹیل تو میرا خیال ہے آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے، تو اس پر بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا بنی؟ آیا جو فلسطین پر اس وقت اسرائیل مظالم ڈال رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، تو اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو تو بالکل یہ بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر جو ہے میزائل حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کی القدس برگیڈ کے سینئر کمانڈر رضا ظاہری بھی شامل تھے، مرنے والوں میں وہ بھی شامل تھے۔ بعد ازاں ایران نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے پر جوابی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ ایران نے جو ہے ہفتے کے دن، یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایران نے ابنائے حرمز اسرائیلی کمپنی کا جہاز جو ہے وہ بھی قبضے میں لے لیا تھا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی بحریہ کے خصوصی دستوں نے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے جہاز قبضے میں لیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی بحریہ نے جہاز پر اس وقت قبضہ کیا جب وہ متحدہ عرب امارات سے 80 کلومیٹر دور آبنائے حرمز میں سفر کر رہا تھا۔ اب گزشتہ رات جو ہے ایران نے دمشق پر ایرانی قونصل خانے پر حملے کا جواب دیتے ہوئے جو ہے اسرائیل پر جو ہے ڈرون میزائل جو ہے اس سے حملہ کیا تھا، جبکہ اسرائیل نے ایران کے متعدد ڈرون گرانے کا بھی دعویٰ کیا۔ ایرانی میڈیا نے اس حوالے سے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ تہران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے تصدیق کی کہ ایران کے 300 ڈرون اسرائیل کی علاقوں تک پہنچے۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے درجنوں ایرانی میزائلوں میں سے کچھ میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے بھی تصدیق کی کہ ایرانی ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا، اور اسرائیل پر ایرانی حملے میں ایک لڑکی زخمی بھی ہوئی ہے۔ خطرات ابھی تک ٹلے نہیں ہیں اور فورسز مقابلہ جو ہے خطرات کا کر رہی ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف اس آپریشن کو ٹرو پرومس کا نام دیا ہے، یعنی سچا وعدہ، یعنی انہوں نے اپنا وعدہ جو ہے وہ سچ ثابت کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا، بدلہ لے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا سوشل میڈیا پر بیان بھی اس حوالے سے سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کی فوجی کارروائی دمشق میں ایران کے سفارت خانے کے سفارتی احاطے کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کے جواب میں کی گئی ہے۔ معاملہ اب ختم سمجھا جا سکتا ہے۔ ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ کیا گیا تو مزید شدت سے جواب دیا جائے گا۔ اب ایران نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، یعنی آپ نے دمشق میں ہمارے قونصل خانے پر حملہ کیا تھا، ہمارے 8 آدمی جو ہے اس میں جو ہے مارے گئے تھے، تو ہم نے اس کا جواب دیا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں اسرائیل اس کے حوالے سے کیا کرتا ہے۔ کہا تو یہ جا رہے ہیں، بعض میڈیا رپورٹس تو یہ بتا رہی ہیں کہ آنے والے 48 گھنٹے اہم ہیں، اسرائیل حملہ کر بھی سکتا ہے۔ لیکن امریکہ آیا اسرائیل کا ساتھ دے گا؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ امریکہ کے جو صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے اس حوالے سے واضح طور پر اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ جو ہے ایران کے خلاف جو ہے کوئی بھی جارحیت جو ہے وہ نہ کریں۔ البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اسرائیل پر حملہ کرے گا تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے دفاع کے لیے امریکہ آخری حد تک جائے گا، لیکن اگر اسرائیل کسی پر حملہ کرے گا تو اسپیشلی ایران کے حوالے سے تو امریکہ اس کھاتے میں پھر اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے، کلیئر بات ہے۔ اب روس جو ہے وہ بھی تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر امریکہ اسرائیل کے شانہ بشانہ ایران کے خلاف کوئی جارحیت کرتا ہے تو روس جو ہے وہ
ایران کے دفاع کے لیے ایران کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوگا۔ امریکہ روس کے درمیان بھی تعلقات کشیدہ ہیں، جس طرح جو ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ تو ہر جگہ پنگے لیتا ہے۔ اس وقت یوکرین کے ساتھ بھی امریکہ جو ہے کھڑا ہے روس کے خلاف۔ دو امریکہ اور روس کے جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہیں، اور اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا تو روس جو ہے ایران کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے اس کا موقف اس حوالے سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ باقی ممالک کا تو وزارت خارجہ، پاکستان کا وزارت خارجہ جو ہے تو اس کی ترجمان کی جانب سے بیان جو جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے پاکستان کو مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ پاکستان صورتحال کا تشویش سے جائزہ لے رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان نے کئی مہینوں سے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ پاکستان نے کہا تھا خطے میں دشمنی کو روکا جائے، غزہ میں سیز فائر کیا جائے۔ تازہ واقعات سفارتکاری کی ناکامی کا مظہر ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ حالیہ واقعات سنگین اثرات رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی قائم رکھنے میں ناکام ہوئی۔ اب صورتحال مستحکم کرنے اور امن کی بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ تمام فریقین تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کم کرنے کی طرف جو ہے وہ بڑھیں۔ یعنی انہوں نے جو ہے تلقین کی ہے، یعنی ایک درمیانہ سا موقف انہوں نے دیا ہے۔ اب انڈیا، سعودی عرب اور چین نے بھی اس حوالے سے جو بیان دیا ہے تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ فریقین جو ہے تحمل سے کام لیں، کشیدگی کم کرنے کی طرف بڑھیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس صورتحال پر جو ہے وہ ہمیں تشویش ہے، یعنی ہومیوپیتھک سا بیان جو ہے انہوں نے جاری کیا ہے۔ اور ایران کی جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے اتوار کے روز برطانیہ، فرانس، جرمنی کی سفیروں کو بھی طلب کر کے اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے کے بارے میں دیے گئے ان کے رد عمل پر ان سے انہوں نے وضاحت مانگی ہے۔ اس حوالے سے ایران کی خبر رساں ایجنسی نے خبر دی ہے اور ان تینوں یورپی ممالک سے کہا ہے کہ جب اسرائیل نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا تو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں آپ نے اس حملے کی مذمت نہیں کی تھی، اس قرارداد کی مخالفت کی تھی، اور اب جب ایران نے اپنے حق دفاع جو ہے وہ استعمال کیا ہے، جوابی انہوں نے وار کیا ہے، تو آپ جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ یہ آپ کا دوغلا پن ہے، چونکہ ایران کا وزارت خارجہ ان کا اس حوالے سے ٹھوس موقف ہے۔ انہوں نے ان سب کو لتاڑا ہے کہ جی ہمارے اوپر حملہ ہوا تو آپ نے مذمت کی قرارداد جو ہے وہ بھی جو ہے وہ مسترد کی، یعنی اس کی مخالفت کی، اور جب ایران نے جو ہے اب اسرائیل پر حملہ کیا ہے، بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا ہے، تو آپ جو ہے مذمت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دوغلا کام، دوغلا معیار نہیں چلے گا، اور جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے، جس میں اسرائیل پر اس حملے کی یقیناً مذمت کی جائے گی۔ اسرائیل کی درخواست پر جو ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا یہ اجلاس جو ہے یہ بلایا گیا ہے۔ کچھ معلومات آپ کو اسرائیل اور ایران کے حوالے سے بھی دے دیتے ہیں کہ ایران کی جو آبادی ہے وہ 87 ملین ہے، اس کے مقابلے میں اسرائیل کی آبادی وہ 9 ملین ہے۔ اور فوج کی بات کریں تو ایران کے پاس جو ہے 6,10,000 کی فوج ہے، اور اس کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس 1,70,000 کی فوج ہے۔ ریزرو فوج کی بات کریں تو 3,50,000 ایران کے پاس ہے، 4,65,000 جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، اور پیرا ملٹری فورسز کی بات کریں تو 2,20,000 ایران کے پاس ہے، 35,000 جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ دفاع کے حوالے سے بات کریں تو ایران کا دفاعی بجٹ 9.9 ارب ڈالر ہے، اس کے مقابلے میں اسرائیل کا دفاعی بجٹ 24.4 ارب ڈالر ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر کی بات کریں تو ایران کے زر مبادلہ کے ذخائر 127 ارب ڈالر ہیں، اس کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس 212 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ بیرونی قرضوں کی بات کریں تو ایران پر 8 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، جبکہ 135 ارب ڈالر قرضہ جو ہے وہ اسرائیل پر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم فضائی قوت کی بات کریں تو کوئی 550 ایئر کرافٹ اس وقت ایران کے پاس ہیں، 612 اسرائیل کے پاس ہیں۔ فائٹر جیٹ جو ہے 186 ایران کے پاس ہیں، 241 اسرائیل کے پاس ہیں، اور جو حملہ آور ہیلی کاپٹر ہیں وہ 13 ایران کے پاس ہیں، 48 جو ہیں اس کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس ہیں۔ 2000 ٹینک جو ہے ایران کے پاس ہیں، 1300 ٹینک جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ اب اسرائیل کی پشت پر جو ہے وہ امریکہ کھڑا ہے، برطانیہ کھڑا ہے، نیٹو کھڑی ہے، دیگر جو مغربی ممالک ہیں وہ کھڑے ہیں۔ جدید جو دفاعی ٹیکنالوجی ہے اس میں اسرائیل جو ہے وہ ایران سے کہیں آگے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر امریکہ اس کی
पुष्ट पर ना हो तो वो ईरान का मुकाबला जो है वो कतई नहीं कर सकता। आखिर में आपको ये खबर भी दे देते हैं कि अब चूंकि कहा जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे अहम है, इसराइल जवाबी वार कर सकता है, लेकिन इसराइल की हुकूमत काबीना के दरमियान इस हवाले से शदीद इख्तलाफात जो हैं वो सामने आए हैं। इस हवाले से मीडिया ने जो रिपोर्ट्स दी हैं उसमें ये कहा गया है कि काबीना में इस हवाले से चूंकि इत्तेफाक नहीं हो सका कि जी हमला करें न करें, क्योंकि इसराइल जो है वो सहम गया है। इसराइल को ये तवक्को ही नहीं थी कि ईरान जो है इस तरह भरपूर हमला जो है वो इसराइल पर कर सकता है। अब ये इख्तलाफात सामने आए हैं और अब इसराइल के अंदर जंगी कौंसिल है जिसके सरबराह बेंजामिन नेतन्याहू उनके वजीर आजम जो है वो हैं और उसमें 4 दीगर वज़रा जो हैं शामिल हैं और काबीना ने उन्हें ये इख्तियार दिया है कि वो ये फैसला करें कि जी ईरान पर हमला करना है नहीं करना, क्या इसराइल की क्या हिकमत अमली आइंदा की होनी चाहिए। दूसरी जानब जो है वो इसराइल के अंदर जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो लावा पकड़ा है और उन्होंने कहा है कि जी ईरान को जवाब दिया जाए। अब जो है इसराइली हुकूमत जो है वो अपने अवाम के सामने भी फंस गई है और लगता है कि आने वाले 48 घंटों में इस हवाले से कोई न कोई मवसर कार्रवाई या कोई न कोई ठोस लाएमल जो है वो सामने आएगा। लेकिन अगर ईरान के खिलाफ इसराइल ने जारहियत की और उसके साथ नेटो ममालिक या अमेरिका या बरतानिया इस तरह के ममालिक उसकी पुष्ट पर हुए तो पहले तो तीसरी आलमी जंग का इस वक्त कोई खतरा खदशा मौजूद नहीं है, लेकिन अगर इस तरह हुआ तो तीसरी आलमी जंग जो है वो भी छिड़ सकती है और फिर आप देखेंगे कि रूस का जो ब्लॉक है, स्पेशली रूस जो है वो ईरान के साथ आपको आने वाले दिनों में खड़ा होता नजर आएगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।